अस्सलाम वालेकुम 7 न्यूज़ से मैं हूँ आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ। यकीनन आप सभी होती है, अगर किसी को विरासत में हिस्सा नहीं मिलता तो उसको क्या करना है, क्योंकि कहा जाता है कि जिसका पैसा होता है उसी की तरफ कानून का झुकाव भी होता है। लेकिन क्या इसमें कितनी हकीकत है और क्या करना चाहिए, इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट राना वकार हुसैन साहब। उनकी तरफ चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने एक अहम टॉपिक के ऊपर मुझे आज मदऊ फरमाया। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। अच्छा ये बताइएगा कि इतनी अवेयरनेस के बाद भी हम 2026 में जो है वो गुजर है साल, तो क्या अभी भी जो है ये विरासत के मसाइल का सामना रहता है? आवाम इतनी अवेयर हो चुकी है, हर चीज़ जो है वो इतनी 1 मिनट से पहले सोशल मीडिया पे वायरल होती है, तो क्या अभी भी मसाइल हैं विरासत में कोई? जी जैसा कि आपने पहले बोला कि इसके मसाइल पहले बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अभी पहले से कम तो ज़रूर हुए हैं, लेकिन इसमें 2 एलिमेंट बहुत ज़्यादा हैं। एक तो ये कि दीन से दूरी है, लोग इस चीज़ को अपना मजहबी फरीज़ा समझते ही नहीं है, और दूसरा इसमें जो एलिमेंट है बहुत बड़ा वो लालच का है। तो इसी वजह से हर बंदे की यही कोशिश होती है कि किसी तरीके से दूसरे का हक जो है वो हड़प किया जाए। तो ये मसाइल वक्त के साथ साथ जैसे जैसे कानून साजी होती गई, पहले से मिनिमम ज़रूर हुए हैं। जैसे अभी 2020 में एक कानून साजी हुई थी कि अब विरासत जो है वो तकसीम होगी तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के साथ होगी। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की वजह से बहुत सारे मसाइल जो है वो एलिमिनेट हो गए, लेकिन उसके बावजूद अभी भी इसमें मसाइल जो हैं वो हैं, और फ्यूचर में इसको ओवरकम करने की ज़रूरत है। अच्छा बेसिकली विरासत है क्या? बेसिकली विरासत समझने के लिए मैं आसान अल्फाज में इसको बयान करूं कि जब कोई भी मर्द और औरत इस दुनिया से रुखसत होता है तो वो अपनी विरासत जो है वो पीछे कुछ ना कुछ तरका छोड़ के जाता है। वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो विरासत बेसिकली स्टार्ट होती है किसी भी इंसान के दुनिया से चले जाने के बाद। जिंदा इंसान की विरासत नहीं होती। तो जो भी इंसान दुनिया से रुखसत होता है उसकी जो भी पीछे तरका बचता है उसको कैसे तकसीम किया जाए, इसके लिए पूरा पैटर्न अल्लाह करीम ने कुरान करीम में दिया हुआ है। सूरह निसा में बल्कि पूरी सूरह इस पे नाज़िल फरमाई है औरत के नाम से। तो इसमें पूरा पैटर्न दे दिया कि जब भी कोई एक इंसान दुनिया से जाएगा तो उसकी जायदाद जो है वो कैसे तकसीम होगी। अच्छा क्या तकसीम क्या रखी गई है? वैसे तो सबको मालूम है कि इस्लाम में किस तरह से तकसीम है, बेटी का क्या हक है, बेटे का क्या हक है, लेकिन आप मैं चाहूँगी कि मज़ीद, क्योंकि हम दीन से इतने दूर हैं, हम सोशल मीडिया इतना इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, हमें कोई नो हाउ बिल्कुल भी नहीं रह गया कि किस तरह क्या करना है। तो मैं चाहूँगी कि एक बार फिर से आप डिटेल में बता दें कि बेटी के क्या कितना हिस्सा और बेटे का कितना हिस्सा। इसको मैं थोड़ा डिटेल के साथ बताता हूँ। बेसिकली जब कोई भी इंसान दुनिया से रुखसत होता है तो सबसे पहले उसका जो तजहीज़ व तकफ़ीन है, कफन दफन का खर्चा है, वो उसकी विरासत में से ही निकाला जाता है। उसके बाद अगर उसने किसी का कोई कर्जा देना है, उसके ज़ुम्मे लायबिलिटी है, पहले वो फिर अदा की जाएगी। उसके बाद अगर कोई उसने वसीयत की हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने किसी को अपने ज़िंदगी में जायदाद में से कोई हिस्सा दिया हुआ है, वसीयत की हुई है, तो वो वसीयत भी उसकी निकाली जाएगी। देन उसका जो तरका है वो तकसीम होगा, और उसका पैटर्न फिर ये है कि सबसे पहले जो मरने वाला है उसके वालदैन का शेयर बनता है, अगर वो ज़िंदा हों तो। अगर वालदैन ज़िंदा हैं तब उनका शेयर है, अगर नहीं है तो फिर तो डेफिनेटली ख़त्म हो गया। तो सेकंड नंबर पे उसकी बीवी आती है। अगर बीवी की डेथ हुई है तो उसके शौहर का हिस्सा बनता है, अगर शौहर की डेथ हुई है तो उसकी बीवी का हिस्सा बनता है सेकंड नंबर पे। थर्ड पे फिर बच्चे आते हैं। अगर बच्चे हैं तो बेटे का डबल है और बेटी का सिंगल हिस्सा है। तो ये इस पैटर्न के साथ जो है ये तकसीम होती है जायदाद। और फिर इसमें आगे भी मज़ीद 2 कैटेगरीज हैं। ज़रई ज़मीन होती है जो देहातों में, और जिसको एग्रीकल्चर लैंड हम बोलते हैं, और एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है। तो उसकी तकसीम का भी तरीकाकार ये है कि एक को हम कोर्ट में चले जाते हैं, सिविल कोर्ट में जाते हैं, वहाँ से हम एक डिक्लेरेशन ले लेते हैं कि हमारे वालिद साहब की या वालदा की डेथ हुई है, तो पीछे हम ये वारसान है। अदालत फिर डिक्लेयर कर देती है कि इस बंदे के ये वारसान है, वो फिर जाकर मुतलका फोरम से अपना हक ले लेते हैं। और अगर ज़रई ज़मीन है तो ज़रई ज़मीन के लिए आपको फिर रेवेन्यू फोरम पे जाना पड़ता है, जैसे तहसीलदार साहब हैं, एसी साहब हैं, वहाँ पे जाके मुतलका फोरम पे वहाँ पे अपने जो शेयर बनते हैं वहाँ से लिए जा सकते हैं। तो ये इसका सारा तरीकाकार है। अच्छा मैं यहाँ पे एक सवाल ये भी करना चाहूँगी कि अगर मर्द के नाम पे घर है
تو اس کے بچے جو ہیں وہ حصے دار ہیں، لیکن اگر وہی گھر مرد نے تعمیر کیا ہے، سارا اس کی ایفرٹ سے بنا ہے، لیکن اس کی بیوی کے نام پہ ہے، تو پھر بیوی کے مائکے والے بھی حصے دار کیوں بن جاتے ہیں؟ نہیں، بیوی کے مائکے والے تو حصے دار اس میں نہیں ہوں گے. جب اس کے بچے ہیں تو اس کی وراثت تو بچوں کو ہی ملے گی نا. اگر بیوی جب تک زندہ ہے وہ مالکن ہے. جب بیوی کی ڈیتھ ہو جائے گی تو بیوی کی وراثت اس کے بچوں کو ہی ملے گی. نہیں، بیوی کا حصہ جو ہے وہ اس کے بہن بھائی اور اس میں نہیں ڈیوائیڈ ہوتا؟ نہیں، بہن بھائیوں میں تو تب ڈیوائیڈ ہوگا جب آگے وارث کوئی نہ ہو. جب آپ کے کویسچن کو ہی ہم لے لیتے ہیں کہ ایک عورت ہے، اس کے نام پہ ایک گھر ہے، بجے اس کے شوہر نے بے شک اس کو دیا ہے یا اس کے باپ کی طرف سے آیا ہے یا اس نے خود خریدا ہے. جب تک وہ زندہ ہے وہ مالکہ ہے، وہ اس کو چاہے تو گفٹ بھی کر سکتی ہے، بیچ بھی سکتی ہے. لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہوگی تو اس کا پھر وہی طریقہ کار دیکھا جائے گا کہ اگر والدین زندہ ہیں تو اس میں سے ان کا شیئر، اور بچے ہیں، بیٹا ہے بیٹی، ان میں تقسیم ہو جائے گا. ہاں بچے نہیں ہیں پھر جائیداد ریورس ہوتی ہے. اگر اولاد نہیں ہے پھر جائیداد ریورس ہوگی، پھر جائے گی پیچھے اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، پھر جائے گی. چاہے وہ اس کے شوہر نے بنا کے دیا گھر، پھر بھی حصہ جائے گا. جس نے بھی بنا کے دیا، جس کے جو مرنے والا اگر اس کے نام پہ ہے تو پھر وہ جائیداد ترکہ اسی کا ہوگا. تو ترکہ تو پھر ویسے ہی تقسیم ہونا ہے. ترکہ میں کیا، ترکہ کیا ہوتا ہے؟ وراثت کو ہی بولتے ہیں نا کہ جو پیچھے چھوڑ کے گیا، مرنے والا جو پیچھے چھوڑ کے گیا، جو بھی جائیداد چھوڑ کے، کم بھی ہو سکتی ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، جو بھی روپیہ پیسہ ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، پلاٹ ہے، کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی اس کے پاس تھا وہ جو چھوڑ کے گیا ہے وہ سارا اس کا ترکہ کہلائے گا. اچھا، اوورسیز اگر بات کریں، اوورسیز پاکستانیوں کی، اگر کوئی یہاں پہ نہیں ہے، باہر کے ملک میں ہے اور یہاں پہ وراثت کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے، یہاں اسے حصہ ہی نہیں مل رہا کیونکہ وہ باہر ہے، وہ اس طرح سے کوئی فالو اپ لے ہی نہیں سکتا، اس طرح کے کیسز بھی سامنے آتے ہیں، اور اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس صورتحال میں یہ ہے کہ اگر تو اس کا کوئی بہن بھائی پاکستان میں موجود ہے تو وراثت تو کوئی ایک بندہ بھی جا کے کروا سکتا ہے. آپ کے کویسچن کے مطابق اگر فار ایگزامپل 3 بہن بھائی ہیں، 2 ابراڈ رہتے ہیں، ایک پاکستان میں رہتا ہے، تو وہ جو ایک بھائی پاکستان میں ہے وہ ان کے آئی ڈی کارڈ، ان کا FRC لے کے جائے گا متعلقہ فورم پہ، اور ان کی اٹینڈنس کی ضرورت نہیں ہے تو ان کی وراثت ہو جائے گی. اور نمبر 2، آج کل جو بایو میٹرک والا سسٹم بڑا اچھا ہے کہ آپ نادرا میں اپلائی کرتے ہیں، نادرا والے ایک ٹریکنگ آئی ڈی دے دیتے ہیں آپ کو. جس طرح عام روٹین میں اب نادرا میں کوئی کام آپ کروانے جائے تو ایک ٹریکنگ آئی ڈی ایشو کرتے ہیں، تو اسی طرح یہ اپنا وراثت کے لیے وہ ایک ٹریکنگ آئی ڈی دے دیتے ہیں. تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں تو آپ وہاں سے بیٹھ کے اپنی بایو میٹرک کروا سکتے ہیں. جب تک آپ وہ بایو میٹرک نہیں کرواتے تب تک آپ کا وہ سرٹیفکیٹ نہیں بنتا. تو وراثت کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے آپ کو بایو میٹرک کی ضرورت ہے، اور وہ بایو میٹرک آپ کسی جگہ بھی کروا سکتے ہیں. آپ کو یعنی کہ اسپیشل پاکستان آنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے. وہ ٹریکنگ آئی ڈی دیں، آپ وہاں پہ امبیسی میں جائیں، جو پاکستان کی امبیسی ہے جس بھی ملک میں آپ رہ رہے ہیں، تو وہاں سے جا کے وہ بایو میٹرک کروا لیں تو آپ کا وہ لیٹر ایشو ہو جائے گا. آپ کو کوئی بھی بہن بھائی ادھر موجود ہے وہ جا کے اپنی وراثت کروا لے گا. اچھا، ایک کیس میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک صاحب تھے، انہوں نے اپنی بہن کی جگہ بیوی کو پیش کر کے سائن وغیرہ کر کے حصہ اپنے جو نام ہے وہ لگوایا. ایسے کیسز ابھی بھی سامنے آتے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ بیسیکلی یہ تو فراڈ کا کیس ہے کہ آپ نے ایک وہ بندہ تھا ہی نہیں، اس کی جگہ پہ کسی دوسرے بندے کو پیش کر کے بہن کو اپنی بیوی کو بہن بنا کے پیش کر لیا. جی وہ مطلب بس عدالت جو ہے وہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا کہ بیوی اور بہن، اور مطلب کس طرح سے کون اٹھا کے کوئی بھی اٹھ کے آ کے سائن کر دیتا ہے. اصل میں نا پہلے یہ صورتحال تھی کہ چونکہ ہمارا کلچر ایسا ہے کہ لیڈیز زیادہ تر پردہ دار خاتون ہوتی ہیں، تو وہ پھر جب آپ تحصیلدار صاحب کے پاس یا کسی بھی فورم پہ آپ جائیں تو وہ اتنی زیادہ ویریفیکیشن نہیں کرتے. جسٹ آئی ڈی کارڈ دیکھا، آئی ڈی کارڈ دیکھ کے تو وہ جو ہے نا کر دیتے تھے، کیونکہ پردے کی وجہ سے، پردے کا خیال رکھتے ہوئے. لیکن اب جب سے یہ بایو میٹرک والا سین شروع ہوا ہے نا تو تب سے یہ چیزیں بہت حد تک ختم ہو گئی. ابھی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی جگہ پہ ہو سکتا ہے ہو کوئی ایک آدھ کیس بھی، لیکن بایو میٹرک کی وجہ سے نا یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اب اس طرح کا فراڈ نہیں ہے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ نادرا میں جانے کی بجائے ڈائریکٹ کورٹ میں چلے جائیں، اور وہاں پہ بھی اب تو بایو میٹرک ہے خیر، لیکن وہاں پہ لوگ یہ کر دیتے ہیں. میرے پاس بھی 2-3 کیسز ایسے آئے کہ انہوں نے لیڈیز کو پتہ بھی نہیں ہے اور ان کی جگہ پہ کسی اور کو وہاں پہ لیکن یہ تھے کافی پرانے، یعنی کہ کوئی 10-15 سال پہلے کی باتیں ہیں. آج کل جو ہے نا یہ تقریباً آلموسٹ یہ ختم ہو گیا جب سے یہ بایو میٹرک والا ایک بہت اچھا کام شروع ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ کیا زندگی میں جائیداد کی تقسیم ہو سکتی ہے؟ زندگی میں جو مالک ہے اس کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں، وہ جائیداد تقسیم بھی کر سکتا ہے.
کسی کو دے بھی سکتا ہے, گفٹ بھی کر سکتا ہے, اور گفٹ کر سکتا ہے, گفٹ کر سکتا ہے. کوئی بھی آنر ہے کسی بھی چیز کی, کوئی بھی پراپرٹی آپ کے پاس ہے, گفٹ کی صورت میں پھر اسلام نہیں آ جاتا کہ بیٹی کا حصہ نہیں دیا یا بیٹے کو حصہ نہیں دیا؟ ہاں, وہ صورت میں کیا کہا جائے گا؟ وہ ہمارے اوپر ایک دینی ذمہ داری ضرور ہے کہ گفٹ جو ہے وہ ایسے نہیں ہونا چاہیے نا کہ کسی ایک کو محروم کر دیا اور ایک کو دے دیا. بیسیکلی گفٹ کا کنسیپٹ تو یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے وارثوں میں سے کسی کو دینا ہے, یعنی اولاد میں سے, تو پھر تو آپ کو ان میں تقسیم جو ہے وہ عدل کی بنیاد پر کرنی چاہیے تاکہ کسی کا جو رائٹ ہے وہ نہ انفلنج ہو. اگر آپ نے کسی ایک کو محروم کر کے ایک کو گفٹ دینا ہے تو وہ تو سراسر زیادتی ہے, وہ تو دین اسلام کے بھی خلاف ہے بات. تو گفٹ کا بیسک پرنسپل یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ایک بچے کو دے دیں اور بیٹی کو محروم کر دیں. وہ تو گفٹ کا تو یہ ہے کہ انسان کے پاس اختیار ہے, وہ کسی کو گفٹ کر سکتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس گفٹ کی آڑ میں بچیوں کو محروم کر دیا جائے اور بیٹوں کو اس کا حق دے دیا جائے. ایسے نہیں ہو سکتا. بہت زیادہ ٹرینڈ چینج نہیں ہوتا جا رہا, بیٹوں سے زیادہ عزیز بیٹیاں ہیں, بیٹیوں کو لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں ریدر دین بیٹوں کی نسبت. کیا کہنا چاہیں گے؟ ایسے کیسز آتے ہیں کہ بیٹے محروم ہیں اور بیٹیوں کے نام جائیداد لگائی گئی ہو؟ ایسا تو ایسے کیسز نہیں ہمارے سامنے کبھی آئے, لیکن یہ ہے کہ ہمارے پنجاب میں کافی حد تک یہ چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں, لیکن کوئی اندرون سندھ ابھی بھی اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں, اور وہاں پہ جہاں پہ وڈیرا سسٹم ہے, جاگیردارانہ نظام ہے, وہاں پہ تو ابھی بھی کنسیپٹ یہی ہے کہ عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے. لیکن یہ ہے کہ مردوں کو, چونکہ بیٹوں کو لوگ وارث سمجھتے ہیں, تو اس لیے بیٹوں کو تو محروم کرنے والی بات میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم ہے. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے 3 بیٹے تھے, 4 بیٹے تھے, اس نے کسی ایک کے ساتھ اس کی نہیں بنی تو اس نے اس ایک کو محروم کرنے کے لیے دوسرے بیٹوں کو حق دے دیا. یہ نہیں ہوا کبھی دیکھا کہ تمام بیٹوں کو ہی محروم کر دیا گیا ہو, ایسے نہیں ہے. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ایک کے ساتھ والدین کی اچھی نہیں ہے, بات چیت نہیں ہے, کسی وجہ سے کوئی لڑائی جھگڑا ہے, تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کسی کو آگ جیسے کر دیتے ہیں. اب حالانکہ اسلام میں آگ کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے, تو لیکن وہ لکھ دیتے ہیں, اخبار میں دے دیتے ہیں جناب کہ ہم اس کو کوئی حصہ نہیں دیں گے, لیکن وہ اس کا شرعی لحاظ سے کوئی افیکٹ نہیں پڑتا. اچھا, آگ کا جو ہے, آگ نامہ جو ہوتا ہے وہ کتنا ویلڈ ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں شرعی لحاظ سے اس کی کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے اس کو, تو اگر عدالت کی طرف سے جائے تو یہ لاگو ہوتا ہے, لیکن اگر دینی طرف سے آئے تو وہ پھر بھی حصہ لے سکتا ہے؟ نہیں, حصہ تو وہ لے سکتا ہے. آگ آپ کسی کو نہیں, وارث کو آگ نہیں آپ کر سکتے. تو وہ صرف یہ صورتحال ہوتی ہے اگر خدا نہ خواستہ کسی نے اپنے اس کی جو جس کی وراثت اس نے لینی تھی اس کا اگر اس بندے نے مرڈر کیا اور پروف ہو جائے کہ وہ قاتل یہی تھا, تو پھر وہ محروم ہو سکتا ہے اس سے. ادروائز جو ہے, یا پھر وہ مذہب چینج کر لے اگر کسی اور مذہب میں چلا جاتا ہے, تو ادروائز تو جو بھی بیٹا ہے بیٹی ہے وہ چاہے آپ کے ساتھ ان کی بنتی یا نہیں بنتی, تو آفٹر ڈیتھ آف پیرنٹس آپ کو جو قانونی شیئر ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے. بیٹے کو بھی ملنا ہے, بیٹی کو ملنا ہے. اور جو وصیت کی ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ وصیت جو ہے یہ بھی وارثوں کے لیے نہیں ہے. یعنی کہ ایک بندہ ہے, اس کے آگے 3 بچے ہیں یا 4 بچے ہیں, تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ کسی ایک بچے کے حق میں وصیت کر جائے, تو مرنے کے بعد وہ کہے دیکھے جی وہ تو باپ مجھے زندگی میں ہی وصیت کر گیا تھا, اب میرا شیئر زیادہ بنتا ہے. تو ایسے نہیں ہے اس کے بارے میں, بلکہ بڑا کیٹیگوریکلی ہے, لا وصیت علی الوارث, کے وصیت جو ہے وہ وارث کے لیے نہیں ہے, حدیث مبارکہ ہے. تو وصیت ہو سکتی ہے کسی 3rd پرسن کے لیے, کسی ڈونیٹ کر دی جائے کسی خیراتی ادارے کو, یا کسی کو بھی گفٹ کر دیا جائے, یا کسی پبلک انٹرسٹ کے لیے, تو وارثوں کے لیے نہیں ہے. تو مرنے کے بعد کوئی وارث یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب وہ مجھے وصیت کر گئے تھے والد صاحب یا والدہ. اچھا, ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ لڑکیوں کی شادیاں ماں باپ بہت دھوم دھام سے کر کے انہیں کہتے ہیں کہ بس ہم نے یہ آپ کے لیے کر دیا, اب باقی جو ہے وہ بیٹے کا ہے, تو اس سچویشن پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بیسیکلی یہ جو بچوں کی یا بچیوں کی شادی کرنا ہے نا, یہ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے, اس میں وراثت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب چونکہ ہمارے ہاں معاشرے میں ایک رواج ہے یہ اس کا ڈاوری آرٹیکلز کا, سامان جہیز کا, تو کئی لوگ اس کو اس پہلو پہ لے جاتے ہیں کہ چونکہ آپ نے ہم سے سامان جہیز لے لیا ہے تو ہم آپ کو حصہ نہیں دیں گے. تو وہ سراسر غلط ہے, ناانصافی ہے. وہ تو اپنی خوشی سے دے رہے ہیں اپنی بچی کو, جو بھی والدین دے رہے ہیں, تو اس کا وراثت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وراثت میں اس کو اس کا جو شیئر بنتا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے. تو اس کو آپ شادی کی آڑ میں جو ہے وہ وراثت سے محروم نہیں کر سکتے. اب فار ایگزامپل ایک بندے کی جو وراثت بنتی ہے, جائیداد ہے, وہ بنتی ہے 5 کروڑ روپے فار ایگزامپل,
تو شادی پہ اس کے 20-30 لاکھ روپے کا سامان جہیز دے کے تو وہ اس چیز سے بری ذمہ تو نہیں ہو سکتے. ایسا لا کیوں پاس نہیں ہوتا کہ جہیز بالکل بند ہی کر دیا جائے؟ جو جہیز دے گا وہ بھی جیل میں ہوگا, جو لے گا وہ بھی جیل میں ہوگا. ایسا کیوں نہیں ہم قدم اٹھاتے؟ کیا لگتا ہے کہ اس طرف ہم جا رہے ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے کچھ فیوچر میں مے بی اس پہ کوئی امینڈمنٹ آ جائے فیوچر میں. پہلے بھی اس کے اوپر ویسے اس کو اچھی نگاہ سے دیکھا تو نہیں جاتا, لیکن پاکستان میں ہمارے ہاں چونکہ کلچر ایسا ہے, وہ ہمارا معاشرتی نظام ایسا ہے کہ اس کے اندر وہ رہتے ہوئے لوگ اس کو, وہ آپ سمجھ رہے جیسے کہتے ہیں کہ برادری میں ناک رکھنی ہے یا دوسرے نے اتنا دیا تو میں نے بھی دکھاوے کے لیے اتنا کرنا ہے. تو یہ جو برادری میں ناک کا مسئلہ ہے نا, ان لوگوں کو ناک سے پکڑ کے نا ان کی ناک اتار دینی چاہیے. مطلب ایک بچی کی زندگی جو ہے وہ برباد کر چھوڑتے ہیں, یہ چیز نہیں آئی, وہ چیز نہیں. اچھا میں نے پڑھی لکھی ہے, عوام بھی دیکھی ہے جی, پھر منہ پہ کہہ دیں گے ہمیں کچھ نہیں چاہیے, بالکل بھی نہیں, اور بعد میں 1-2 سال بعد بچی کو تانے لازمی ملتے ہیں. یہ کلچر بن چکا ہے. یہ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا سماجی ایشو یہ ہے, ہمارا کلچر ایسا ہے, اس کے اندر اگر یہ نہیں کیا جاتا تو وہ جو آپ فرما رہی ہیں بالکل ایسے ہی ہے کہ سٹارٹ میں اس پہ بات نہیں ہوگی, لیکن آفٹر 1 year 2 year وہ کوئی نہ کوئی اس پہ بات ضرور نکل آئے گی. دیکھیں جی آپ کے وہ گھر والوں نے کیا دیا ہے. تو اس کے لیے اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ قانون سازی بالکل ہونی چاہیے تاکہ اس پہ سٹرکٹ لا پاس ہو, تاکہ اس میں جو غریب امیر ہیں وہ تمام جو ہے وہ ان کو شادیوں میں کسی قسم کا کوئی ایشو نہ ہو. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہاں پہ جو لوگ پھر امیر طبقہ ہے وہ کہتا ہے بھائی جان ہمارے پاس ہے, ہم دینا چاہتے ہیں, آپ ہمیں کیوں روک سکتے ہیں, کیسے روک سکتے ہیں. تو اس لیے اس پہ قانون سازی کی ضرورت ضرور ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ اب جو گرین سرٹیفکیٹ جو ہے اس کا اجرا پہ جو شروع ہو گیا اور فردیں جو ہے وہ بند کر دی گئی ہیں, تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ عوام کو آگاہ کرنا چاہیں گے, کیا کرنا ہے, کیا جانا ہے ہم نے؟ جی بیسیکلی نا یہ بھی ایک بہت اچھا قدم ہے گورنمنٹ کا, کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس میں بھی فراڈ کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا تھا. ایک آنر ہے, اس کے نام پہ پراپرٹی ہے, وہ کسی وجہ سے اس کے پاس پوزیشن نہیں ہے یا اس نے آگے سیل آؤٹ کی ہوئی ہے لیکن ابھی تک ان کے نام پہ انتقال نہیں کروایا. پرانے کیسز ہوتے تھے, 2 سال 10 سال پرانے بھی انہوں نے ایگریمنٹ ٹو سیل کیے ہوئے ہیں. تو بعد میں وہ کیا کرتے تھے, اپنی فرد نکال کے کسی اور بندے کو سیل آؤٹ کر دیتے تھے وہی پراپرٹی. تو اب انہوں نے جو گرین سرٹیفکیٹ جاری کیا نا, اس میں بیسکلی جو اصل کنسیپٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ اس میں دیکھا جائے گا کہ وہ پوزیشن کس کا ہے اس پراپرٹی کے اوپر. اب میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, میں نے کیس بھی کیا. ایک بندے نے 2010 میں کسی کو پراپرٹی سیل آؤٹ کی, اس کے پیمنٹ لے لی, ایگریمنٹ ٹو سیل اس کے ساتھ ہو گیا بیفور دا وٹنسز, یعنی کہ جتنے انگریڈینٹس ہیں سیل کے پورے ہو گئے, پوزیشن بھی ڈیلیور کر دیا گیا, لیکن اس کے نام پہ میوٹیشن نہیں ہوئی, انتقال نہیں ہوا. اب وہ کسی وجہ سے وہ بھی نہیں کروا سکا, یہ بھی خیر اس کی بھی غلطی ہے. تو اس نے 3-4 سال کے بعد کیا کیا, وہی پراپرٹی چونکہ وہ ابھی ڈاکومنٹس میں وہی آنر تھا, تو اس نے وہی پراپرٹی کسی 3rd پرسن کو سیل آؤٹ کر دی. اس کے ساتھ ایگریمنٹ ٹو سیل کیا اور وہاں پہ بیفور دا ریونیو اتھارٹیز جا کے بیان دیا کہ میں نے پراپرٹیز جو ہے وہ اس کو سیل آؤٹ کر دی ہے, پوزیشن بھی دے دیا ہے. اب وہ وہاں پہ پراپرٹی ان کے نام پہ ہو گئی. اب جو بندہ اصل آنر ہے, جس نے پہلے خرید کی ہوئی ہے, جس کے پاس پوزیشن بھی ہے پچھلے 8-10 سال سے, وہ اس کو پیسفل پوزیشن انجوائے کر رہا ہے. اب وہ جو نیا بندہ خریدار تھا وہ طاقتور تھا, اس نے وہ بزور طاقت قبضہ بھی حاصل کر لیا اور پراپرٹی آلریڈی اس کے نام تھی. وہ اب بیچارہ جو پہلا خریدار تھا وہ عدالتوں میں کیس کر کے وہ اپنے حق لینے کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ میں نے پراپرٹی پرچیز کی تھی, یہ میرے پاس ایویڈنس ہیں. لیکن وہ جو دوسرا بندہ تھا وہ بینیفٹ لے گیا اور وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پہ وہ پوزیشن بھی اس نے حاصل کر لیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب چونکہ یہ ویریفیکیشن والا جو سلسلہ ہے نا یہ بہت اچھا ہے. جو بندہ بھی پراپرٹی سیل کرنے جائے سب سے پہلے اس کی ویریفیکیشن ہو کہ آیا یہ آنر ہے, اور دوسرا کیا جو پراپرٹی یہ سیل آؤٹ کرنا چاہ رہا ہے اس کا پوزیشن بھی اس کے پاس ہے یا نہیں ہے. اچھا گرین سرٹیفکیٹ ہی رہیں گے یا رجسٹری بھی ہوا کرے گی؟ نہیں, رجسٹری تو ساری چیزیں تو ویسے ہی رہیں گی, اس میں چینجنگ نہیں آئے گی. رجسٹرڈ ڈاکومنٹ تو آپ کا رجسٹرار کے پاس ہی ہوگا, گورنمنٹ کی فیسز ادا ہوں گی, جو پروسیجر چل رہا تھا وہی ہوگا. گرین سرٹیفکیٹ بیسکلی ایک سٹارٹ کیا گیا ہے کہ یہ پراپرٹی ٹرانسفر ہونے سے پہلے یہ ایک اس کی ایک میکانزم بنا دیا گیا
تاکہ اس کو اچھے سے اس کی ویریفیکیشن ہو جائے کہ جو سیل آؤٹ کر رہا ہے پراپرٹی یہ اصل آنر بھی ہے اور اس کا پوزیشن ہولڈر بھی ہے, کسی قسم کا کوئی فراڈ کا ایلیمنٹ تو نہیں ہے, تاکہ جو خریدار ہے اس کو کسی قسم کا فیوچر میں کوئی مسئلہ نہ پیش آئے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ براؤن لینڈ کو کمرشل میں کنورٹ کرنے کے لیے کیا پالیسیز ہیں, کیا کرنا پڑتا ہے؟ بیسکلی جو لینڈ ہے نا, اس کے جو ادارے اس کو ڈیل کرتے ہیں ان کے ایک اپنا میکانزم ہے. جیسے اب لاہور ہے, ایل ڈی اے ہے, اس طرح اگر آپ لوکل ایریاز میں جائیں تو وہ وہاں پہ متعلقہ آپ کے ریونیو اتھارٹیز ہیں, تو وہاں پہ جا کے آپ نے ایک اپلیکیشن دینی ہے باقاعدہ کہ میں اپنی یہ والی پراپرٹی جو ہے اس پہ اب میں کمرشل ایکٹیویٹیز کرنا چاہ رہا ہوں. تو اس کے پھر جتنے سرٹیفکیٹس ہیں وہ سارے سرٹیفکیٹس ان کو ملیں گے. وہ سرٹیفکیٹ لینے کے بعد ان کی فیسز ادا کرنے کے بعد باقاعدہ گورنمنٹ پھر اس کو ایک ڈکلیئر کر دے گی, کیونکہ کمرشل کا اور ریزیڈینشیل کا ہر چیز میں ٹیکسز میں بھی فرق ہے. جیسے پراپرٹی ٹیکسز ہیں یا اس کے دوسرے الیکٹریسٹی میٹرز کے ٹیکسز وغیرہ ہیں, تو اس لیے یہ پراپر اتھارٹی سے ہی ہوگا. جو بھی اتھارٹی ہے, جیسے لاہور میں ایل ڈی اے, تو آپ ایل ڈی اے میں جائیں, ایل ڈی اے میں جا کے آپ اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کریں, وہ اپنا پورا اس کا انالیسز کریں گے, ڈاکومنٹس کی سکروٹنی کریں گے, تو پھر جو آپ کو ریکوائرمنٹ ہوں گی اس کے مطابق اگر آپ کا بنتا ہوا تو کوئی ایریا ایسا ہے جہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹی ہو ہی نہیں سکتی تو وہ اس کو ختم کر دیں گے, اس میں تو آپ کو ہونے ہی نہیں دیں گے. تو اس لیے یہ پروسیجر جو ہے نا یہ ویری کرتا ہے ایریا ٹو ایریا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ اگر کسی کو حصہ نہیں مل رہا یا وراثت میں اس طرح سے حق نہیں مل رہا, پھر وہ کیا کرے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنا حق لینے کے لیے فائٹ کرنا پڑتی ہے. تو سب سے پہلے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک تو جو ان کا عزیز جس کی ڈیتھ ہوئی ہے, والد ہے یا والدہ ہے, اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوائے سب سے پہلے. اپنے جتنے بہن بھائی ہیں سب کی نادرا سے ایک ایزیلی ایف آر سی نکل آتی ہے, فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جس کو بولتے ہیں. اس میں بھی بلکہ 2 طرح کی فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہوتی ہیں, وہ بھی آپ کے پروگرام کے توسل سے میں بتا دوں ناظرین کو. ایک ایف آر سی آپ کی ہوتی ہے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ, اور ایک ایف آر سی آپ کی ہوتی ہے بیوی اور بچوں کے ساتھ. تو آپ نے وہ والی ایف آر سی لینی ہے جہاں سے آپ نے وراثت حاصل کرنی ہے. فار ایگزامپل والد کی ہے تو والد اور بہن بھائیوں کے ساتھ جو آپ کی فیملی ٹری ہے وہ والی آپ نے ایف آر سی نکلوانی ہے. وہ لینے کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ لگانے کے بعد جو آپ کی پراپرٹی ہے اس کے جو بھی ڈاکومنٹس ہیں, فائل ہے یا فرد ہے یا ویسے بھی ٹرانسفر لیٹر ہیں, جو بھی اس کا ڈاکومنٹ ہے پراپرٹی کا, یہ ساتھ لگا کے متعلقہ فورم پہ آپ نے چلے جانا ہے. اب فار ایگزامپل جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر تو ایگریکلچر لینڈ ہے تو آپ جو آپ کے تحصیلدار ہیں متعلقہ, اس تحصیلدار صاحب کے پاس آپ یہ ڈاکومنٹس ایک فائل مکمل کر کے جمع کروا دیں گے کہ ہم وارثان ہیں 1 2 3 4 جتنے بھی آپ, پوری وہ لسٹ ہے آپ کی, تو آپ کائنڈلی ہماری جو وراثت ہے وہ تقسیم کر دیں. اس کے اوپر وراثت کے اوپر بلکہ ایک اور چیز بتا دوں کہ اس کے گورنمنٹ کے ٹیکسز بھی نہیں ہیں, اس پہ ایف بی آر کا کوئی ٹیکس نہیں ہے, اس پہ ٹرانسفر فیس نہیں ہے, اس پہ جسٹ معمولی سا اس کے ایکسپینسز ہیں, اخبار اشتہار دینا ہوتا ہے تاکہ کل کو یہ نہ پتہ چلے کہ کوئی اور وارث بھی اٹھ کے آ گیا ہے, کسی کو محروم کر دیا گیا ہے. جیسے کیسز میں ہوتا ہے کہ ایک بندے نے 2 یا 3 یا 4 شادیاں کی ہوئی ہیں, تو رہ کسی ایک پہلی بیوی کے ساتھ یا دوسری کے ساتھ رہا ہے, اس میں سے بچے ہیں, تو وہ جا کے کہہ دیتے ہیں جی ہمارے والد صاحب کی صرف ایک ہی شادی تھی اور ہم ہی بچے ہیں. تو جو باقی وارثان ہیں, جو دوسری بیوی ہے یا تیسری بیوی ہے, وہ کل کو آ جاتی ہے کہ میرا شیئر نہیں مجھے دیا گیا, تو لیگلی تو اس کا شیئر بھی بنتا ہے. تو اس لیے اچھا اگر کسی نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں تو اس کی جتنی بھی پراپرٹی ہوگی اس میں دوسری بیوی اور بچوں کا برابر کا حصہ ہوگا, ایسا ہی ہے؟ نہیں, اس میں جب بیویوں کی تقسیم ہوگی نا تو بیوی کا بنے گا, اگر بچے ہیں تو 1/8 حصہ ٹوٹل جائیداد کا. تو بیوی 1 ہے, 2 ہیں یا 4 ہیں, وہ 1/8 پھر سب میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا. فار ایگزامپل ایک بیوی ہے تو 1/8 مل گیا, اگر 2 ہیں تو 1/8 ہی ملے گا, لیکن دونوں کو پھر اس کا آدھا ملے گا. اگر 4 ہیں تو وہ 4 پہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا. 1/8 ہی کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے, 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا. 1/4 1/4 نہیں, ہاں جی 1/16 بن جائے گا نا جی, وہ دونوں کا. ایک ہی بیوی کا 1/8 بنتا ہے, تو وہی جتنا بھی بنے گا. فار ایگزامپل 1 لاکھ روپے بن گیا, فار ایگزامپل سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, تو اگر ایک بیوی کا 1 لاکھ حصہ بن رہا تھا تو بیویاں 2 ہو گئیں, تو دونوں کو 50-50 ہزار مل جائے گا. تو باقی شیئر ویسے کا ویسے ہی رہے گا, جتنے بچے ہیں ان میں تقسیم ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک میں یہ بھی سوال کرنا چاہوں گی, تھوڑا ٹاپک سے ہٹ کے ہے, لیکن ایک رات سے ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے کہ 3-4 خواتین ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے ہوئے 2-3 خواتین نے دوسری جو خاتون تھی اس کو کافی
اچھا خاصا مارا پیٹا, شاید آپ کی نظروں سے بھی گئی ہوگی ویڈیو. اس صورت میں اگر کوئی پبلک پلیس پہ اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو فوری کیا کرنا چاہیے, اور کیا اگر کوئی کیس وغیرہ کرنا چاہے تو اس کی سنوائی ممکن ہے, اس کو کنٹینیو کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے, کیونکہ کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی دوسرے کے خلاف وہ دست درازی کرے یا اس کو گالیاں دے یا اس کو دھمکیاں دے. تو اس کا فوراً سے پہلے یہی ہے کہ اگر تو وہاں پہ لڑائی ہوئی ہے, اس کے اندر شاپ کے اندر ہوئی ہے یا کسی بھی وجہ سے ہوئی ہے, تو وہ فوراً ان کے پاس ریمیڈی ہے کہ وہ 15 پہ کال کریں, جو پولیس ہیلپ لائن ہے 15 پہ کال کریں. تو جو متعلقہ وہاں پہ پولیس اسٹیشن ہے وہاں سے پولیس وہاں پہ آ جائے گی فوراً سے پہلے, اور وہاں پہ جا کے آپ ریٹن یا اورل اس کو جو موقع پہ آفیسر آتے ہیں ان کو بتائیں کہ میرے ساتھ یہ وقوع ہوا ہے ایز اٹ از. تو وہ آپ کی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو ایف آئی آر ہے وہ درج کر لے گا, اس کے اندر جو بھی جرم بنتا ہوا تو وہ اس کے مطابق وہ ایف آئی آر درج ہو جائے گی, اور آگے پھر انویسٹیگیشن کو مارک ہو جائے گی. انویسٹیگیشن پھر اس میں دیکھے گی, وہ ایویڈنس کلیکٹ کرے گی پھر کہ وہ جیسے سی سی ٹی وی کیمراز ہیں یا وہاں سے کوئی ویسے ایویڈنس موجود ہے, فار ایگزامپل کوئی 1-2 لوگ وہاں پہ موقع پہ موجود تھے تو وہ جا کے ایویڈنس بھی دے سکتے, وہ بیانات ریکارڈ کریں گے سب کے. تو وہ پھر ایویڈنس میں دیکھا جائے گا کہ آیا غلطی کس کی تھی, کس نے جرم کیا ہے, وہ پھر اکارڈنگلی جو ہے وہ کورٹ میں رپورٹ سبمٹ ہو جائے گی. تو یہ پروسیجر ہے. اگر فار ایگزامپل 15 پہ کال نہیں بھی کی گئی, اس وقت لڑائی جھگڑا ہوا, بعد میں گھروں کو چلے گئے, اگر تو کوئی ایسی لڑائی ہوئی ہے جس کے اندر کوئی زخمی ہوا ہے جس کا میڈیکل ہونا بھی ضروری ہے, تو اس کو تو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ وہ اپنا میڈیکل کروائے پولیس اسٹیشن. اچھا, وہ لڑکی ویڈیو میں یہ بھی بار بار بتا رہی ہے, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں سوشل میڈیا پہ اس لیے ویڈیو ڈال رہی ہوں تاکہ اگر ان کے خلاف کمپلین کی جائے, ٹک ٹاکرز ہیں جو اپوزٹ پارٹی ہے, دونوں ٹک ٹاکرز ہیں, وہ تھوڑی سی تگڑی والی لگ رہی تھی. اس کا یہ موقف تھا کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کال آئے گی اور کیس جو ہے وہ کہیں پہ مطلب بند کر دیا جائے گا اور ہمیں انصاف چاہیے. کیا ممکن ہے انصاف ملنا؟ نہیں, انصاف تو ممکن ہے, لیکن اس کے لیے اب اس کو رائٹ فورم یوز کرنا پڑے گا نا. اب دیکھیں, آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ایک ویڈیو بنائی اور ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کر دی, تو ٹک ٹاک پہ ویڈیو جو ہے جو مار پیٹ کی ہے وہ سی سی ٹی وی کی ہے. جو لڑکی ڈیمانڈ کر رہی ہے انصاف کی, وہ ویڈیو اس نے سوشل میڈیا سوشل پلیٹ فارم پہ وائرل کی ہے کہ مجھے انصاف چاہیے اور میری مدد کی جائے. اب اس میں یہ ہے نا, اس نے اپنا یہ ایک ٹول تو یوز کیا ہے, چونکہ آج کل میڈیا کا ہی زمانہ ہے, سوشل میڈیا کا بلکہ زمانہ ہے, تو اس نے یہ ٹول یوز کیا کہ میں ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتی ہوں, چونکہ ارباب اختیار تک پہنچے, اوپر تک ویڈیو میری جائے, اعلیٰ افسران تک جائے, تو شاید وہ خود نوٹس لے لیں. تو پہلے اس کو یہ فورم یوز کرنے سے پہلے ان کو یہ بھی چاہیے کہ وہ تھانے میں باقاعدہ کمپلین بھی کریں. یہ سوچ کر کمپلین نہ کرنا کہ کل کو شاید کچھ بنے گا نہیں یا دوسری پارٹی اسٹرانگ ہے, میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے. پہلے وہاں پہ تھانے میں بھی کمپلین کرنی چاہیے تھی. اگر کوئی سائبر کرائم کا ایشو بنتا ہے, آن لائن کسی نے ہراساں کیا ہے یا آن لائن کسی نے کوئی ویڈیو اپلوڈ کی ہے ان کے خلاف جس کی وجہ سے یہ لڑائی ہوئی ہے, اگر وہ بھی کوئی ایسی بات ہے تو ایف آئی اے میں بھی جانا چاہیے, وہاں پہ بھی اپلیکیشن دینی چاہیے. اور تھانے میں اپلیکیشن دینے کے بعد اگر سنوائی نہیں ہو رہی, اگر متعلقہ پولیس افسران آپ کی بات نہیں سن رہے, آپ کی ایف آئی آر درج نہیں کر رہے, تو پھر آپ دوسرا فارم بھی یوز کر سکتی ہیں. جیسے ویڈیو آپ بنا کے اپلوڈ کر رہی ہیں, وہ تو خیر آپ نے پہلے بھی کر دی, کسی وقت بھی آپ کر سکتی ہیں, لیکن یہ کہ جو رائٹ فارم ہے وہ طریقہ کار یہی ہے کہ پہلے آپ پولیس کے پاس جائیں, ان کو اپنی کمپلین درج کروائیں. اگر وہ درج نہیں کرتے, پھر آپ کے پاس یہ بھی ریمیڈی ہے کہ آپ کورٹ میں جا سکتے ہیں پولیس کے خلاف کہ پولیس کو میں نے یہ کمپلین درج کروانے کے لیے اپلیکیشن گزاری ہے اور پولیس میری اپلیکیشن پہ ایف آئی آر درج نہیں کر رہی, تو اس میں کورٹ بھی آرڈر کر دیتی ہے. پھر کورٹ جو ہے وہ اس پہ کوگنیزنس لے لیتی ہے کہ یہ اگر اس نے ایسا جرم کیا ہے تو پولیس کو ایف آئی آر درج کرنی چاہیے تھی. تو اس لیے ریمیڈیز موجود ہیں, لیکن یہ کہ ان کو یوز کرنا یہ پھر اب آپ پہ ہے کہ آپ کیسے استعمال کرتے ہیں. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ اگر حق مہر میں 10 کنال زمین اور 5 تولے سونا لکھا جائے, تو کیا اگر کیس جو ہے وہ عدالت میں چل رہا ہو تو جج خود ہی ڈگری کر کے 50-50 کر سکتا ہے؟ 50-50 کیسے, میں آپ کا کویسچن نہیں سمجھا. 50-50 کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی کہ اگر کیس چل رہا ہے اور جج صاحب نے ڈگری کی ہے, آدھا ادھر چلا گیا آدھا ادھر آ گیا, ایسا ممکن ہے؟ بیسیکلی جو حق مہر ہے نا, یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا اس کو ایلیبوریٹ کر دیتا ہوں. حق مہر جو ہے نا, یہ بھی ایک قسم کا مرد کے اوپر قرض ہے, یہ ڈیٹ ہے. یہ مرنے کے بعد بھی جو ہے یہ معافی نہیں ہے, اس کی قرض جو ہے یہ ادا کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے اگر تو حق مہر کے اندر آپ نے کوئی پراپرٹی لکھی ہوئی ہے, گولڈ لکھا ہوا ہے, کوئی پلاٹ وغیرہ, کوئی نقدی, جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے,
وہ مرد کو دینا ہی پڑے گا چاہے وہ فوت بھی ہو جائے. نہیں جج صاحب اب خود ہی ڈگری کر کے 50-50 نہیں کر سکتے, جو جیسے لکھا ہے ویسے ہی لڑکی کو ملے گا. جی جج صاحب دیکھیں گے, ایویڈنس دیکھیں گے کہ اگر حق مہر کے اندر جتنی اماؤنٹ لکھی ہوئی وہ ساری ڈگری کریں گے, وہ 50-50 جج صاحب نہیں کر سکتے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں لوگ جب نکاح کے ٹائم حق مہر میں کچھ چیزیں لکھ لیتے ہیں اور کچھ چیزیں آگے شرائط میں لکھ لیتے ہیں, تو کہ جی لڑکا اگر لڑکی کو چھوڑ دے گا تو اس کو اتنا روپیہ پیسہ یا پراپرٹی دینا پڑے گی, اور اگر لڑکی چھوڑ کے جاتی ہے تو اس کو یہ ہرجانہ دینا پڑے گا. تو وہ چونکہ شرائط جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں, تو اس لیے اگر کوئی ایسی بات ہو تو وہ جیسا ڈیفینیٹلی ڈگری نہیں کریں گے, وہ پھر حق مہر والا ڈگری کر دیں گے, اور جو اس طرح شرائط لکھی ہوئی ہیں وہ نہیں ہوں گی. حق مہر کا جو کالم ہے اس کے اندر جو لکھا جائے گا, کیونکہ اس میں بھی نا دو قسم کے وہ حق مہر ہوتے ہیں, ایک مہر معجل اور ایک غیر معجل. جو معجل ہوتا ہے وہ موقع پہ ہی ادا کیا جاتا ہے, اور غیر معجل جو ہے بیسیکلی اس کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ یہ لائف میں بعد میں دے سکتا ہے, لیکن وہ ود دا کنسینٹ آف بوتھ دا پارٹیز وہ اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر اس کی بیوی اس سے کہتی ہے کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا ود ہر فری ول, تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو اسے نہیں دینا پڑے گا. اگر عورت کہتی ہے کہ میں نے معاف نہیں کیا, میں نے یہ لینا ہی لینا ہے, تو وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے مرد کے وہ اس کو لازماً ادا کرے. بلکہ میں نے ریسنٹلی یہ کیس بھی کیا کہ ایک ہسبینڈ تھے, اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کی 2 بیویاں تھیں, تو جو سیکنڈ وائف تھی اس کا کوئی حق مہر لکھا ہوا تھا آلموسٹ کوئی 2 کروڑ اور کوئی 40 تولے سونا. تو جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تو وراثت کافی وہ چھوڑ کے گیا. تو ہم نے پہلے کورٹ میں کیس کیا کہ چونکہ یہ حق مہر لکھا ہوا ہے نکاح نامے میں, تو حق مہر پہلے ادا ہوگا, یہ قرضہ ہے, قرضہ پہلے ادا ہوگا پھر وراثت تقسیم ہوگی. تو جج صاحب نے ہماری بات بالکل ایگری کیا ہماری بات سے, اور وہ دعویٰ ہمارا ڈگری ہوا, اور عورت کو پہلے اس کا حق مہر ملا, شوہر کے فوت ہونے کے بعد اس کی وراثت میں سے پھر وراثت جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوئی. تو اس لیے حق مہر جو ہے نا یہ مسٹ ہے, یہ اس میں کوئی معافی نہیں ہے حق مہر میں. اچھا جلدی سے میں ایک اور سوال کا جواب آپ سے چاہوں گی کیونکہ وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا. اگر لین دین کا معاملہ ہے, کسی نے کسی سے پیمنٹ لینی ہے لیکن ڈاکومنٹیشن نہیں ہوئی, لکھت پڑھت نہیں ہے, اور اگلا بندہ پیمنٹ دے ہی نہیں رہا, تو اس صورت میں بھی کوئی قانون وغیرہ کچھ لاگو ہوتا ہے؟ کیا پیمنٹ ریکور ہو سکتی ہے یا بالکل ہی گئی؟ اس میں نا ایک بہت اچھی بات آپ نے کی ہے کہ پیمنٹ لینی دینی ہے لیکن اس کا لکھت پڑھت نہیں کی ہوئی, تو یہ بھی ہماری نااہلی ہے. بلکہ ہمیں تو 14 صدیاں پہلے قرآن کریم نے یہ چیز بتا دی, سورۃ بقرہ میں آخری آیت ہے ان کی کہ بات چھوٹی ہو بڑی ہو لکھ لیا کرو. اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا لکھ لیا کرو, اور اس کے اوپر 2 گواہ کر لیا کرو. یہ بھی بتایا کہ اگر آپ کے پاس گواہ نہیں موجود, فار ایگزامپل 2, ایک گواہ ہے تو دوسرا گواہ نہیں مل رہا تو 2 عورتوں کو گواہ کر لیا کرو. یعنی کہ ہمیں اتنی ڈیٹیل سے اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھائی بات کہ ہم لکھ لیا کریں. لیکن ہم آج کے دور میں بھی, آج سے 1400-1450 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی لوگ ٹرسٹ پہ ایسے ہی کر لیتے ہیں, اور بعد میں اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. اب آتے ہیں آپ کے سوال کے جواب کی طرف کہ اس کے ہم ریکوری کیسے کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارا اسلام اس چیز کو یہ ضرور ویٹیج دیتا ہے کہ اگر آپ کا ایگریمنٹ اورل بھی ہے, یعنی کہ میں نے فار ایگزامپل کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے, زبانی ایگریمنٹ کیا ہے, لکھت پڑھت کوئی نہیں کی, لیکن اس کے اوپر کم از کم کو 2 گواہ تو ہوں گے. اگر وہ 2 گواہ آپ کے پاس موجود ہوں تو پھر آپ کورٹ میں ریکوری سوٹ کر سکتے ہیں کہ میرے سے اس نے یہ پیمنٹ لی تھی, یا ٹرانزیکشن کا کوئی پروف آ جائے. فار ایگزامپل آپ نے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی تھی پیمنٹ, لکھت پڑھت کوئی نہیں ہوئی, لیکن آپ نے ان کے اکاؤنٹ میں کوئی پیمنٹ ٹرانسفر کی ہوئی ہے, آپ کے پاس کوئی رسید موجود ہے, کوئی بھی پروف موجود ہے, تو 2 انڈیپینڈنٹ جو وٹنسز ہیں وہ موجود ہیں, وہ کورٹ میں آپ ریکوری سوٹ کر سکتے ہیں کہ میرے سے اس نے یہ پیسے لیے تھے اب واپس نہیں کر رہا. اور وہاں پہ کورٹ پھر ان کو بلائے گی, ان سے بھی جواب لے گی, اور پھر ان کا جواب کے بعد کورٹ دیکھے گی کہ آیا یہ کیس بنتا ہے نہیں بنتا, اور پھر اگر ضرورت ہے پھر آپ کی گواہیاں بھی ہوں گی, ان کی بھی ہوں گی. ایویڈنس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ ہم نے پروو کیا کہ نہیں کیا کہ ہمارے پیسے بنتے تھے یا نہیں بنتے. دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جیسے بات کی کہ لکھت پڑھت کے بغیر پیسے دے دیے, تو سم ٹائم یہ امانتاً بھی دیے جاتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی بندہ کہیں جا رہا ہو, اپنے ہمسائے کو کچھ چیز پکڑا جاتا ہے, گولڈ کی ہو سکتی ہے, پیمنٹ ہو سکتی ہے, کہ کیونکہ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے, ٹرسٹ ہے, ہمسائے ہیں, تو میں 2 دن بعد یا 4 دن بعد واپس آؤں گا, میں آپ سے واپس لے لوں گا, امانتاً اس کے پاس رکھوا جاتا ہے. تو اس کی ریمیڈی یہ ہے کہ پھر وہ پولیس کے پاس بھی آپ جا سکتے ہیں, پولیس کو اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ٹرسٹ جو ہے وہ شیک کیا ہے,
تو ان سے جو ہماری ریکوری کروائی جائے تو پھر اس پہ بھی پولیس جو ہے FIR درج کر لیتی ہے اگر امانت میں خیانت ہوئی ہو تو. بہت شکریہ رانا وقار حسین ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی مزیدار گفتگو رہی, انفارمیٹیو رہی. ہم قانون سب کے لیے ہے لیکن ہمیں صحیح طریقہ جو ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے. ہمیں اپنے حق کے لیے لازمی آواز بلند کرنی چاہیے اور کسی حد تک بھی جانا پڑے تو قانون بالکل سب کے ساتھ ہے, آپ کو اتنا اویئر ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.